نحمدہ व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मोहतरम, ये सूरत बकरा की आयात 165 ता 167। पहले तर्जुमा मुलाहिज़ा फरमाएँ। लोगों में से एक ग्रोह ऐसा है जो जिसने अल्लाह के मुकाबले में उसके मद्दे मुकाबिल बना रखे हैं, अल्लाह के साथ साथ उसके मद्दे मुकाबिल भी बना रखे हैं। युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाह, वो अल्लाह से वो उनसे मोहब्बत करते हैं जैसा कि अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए। वल्लज़ीना आमनू, और जो अहले ईमान हैं, अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, वो अल्लाह से शदीद मोहब्बत करते हैं, सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह से करते हैं। वलौ यरल्लज़ीना ज़लमू इज़ यरौनल अज़ाब, काश के देखें वो लोग जिन्होंने जुल्म किया। जुल्म क्या है कि अल्लाह के साथ दूसरों को भी माबूद बनाया या इलाह बनाया। इलाह का लफ्ज़ फिर मैं दोबारा इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अल्लाह के साथ अलावा दूसरों को भी इलाह बनाया। इलाह का माना गैबी ताकत, गैबी ताकत समझ कर उनके साथ वो ताल्लुक़ कायम किया जो अल्लाह के साथ कायम होना चाहिए और सिर्फ अल्लाह के साथ कायम होना चाहिए। उसके अलावा कोई कायनात में कोई इस काबिल नहीं है कि उसके साथ वो ताल्लुक़ कायम किया जाए जो अल्लाह के साथ कायम किया जाता है। तो ज़लमू का थोड़ी सी तशरीह की मैंने। इज़ यरौनल अज़ाब, जब वो अज़ाब देखेंगे अपने उस जुल्म के नतीजे में। अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीआ, तो उन पर वाज़े हो जाएगा कि आज सारी की सारी कुव्वत सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह के पास है। ताकत तो सारी अल्लाह के पास है, और जिन पे हमने भरोसा किया था कि वो हमें छुड़ाएंगे, जन्नत में लेके जाएंगे, तो वो तो मौजूद ही नहीं है। उनके पास तो कोई कुव्वत ही नहीं है। वो तो सब उसी तरह से बेइख्तियार हैं जिस तरह हम बेइख्तियार हैं। व अन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब, और अल्लाह ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने शिरक किया, जुल्म किया, दूसरी हस्तियों को इलाह बनाया, उनके लिए क्या है? शदीदुल अज़ाब। अल्लाह का अज़ाब बड़ा सख्त है उनके लिए, और वो उसके मुस्तहिक हो चुके हैं अपनी करतूतों के नतीजे में। लिहाजा कोई गुंजाइश नहीं है कि उस अज़ाब से वो छुटकारा पा लें। अब क्या होगा? अब वो देखेंगे उनकी तरफ जो उन्होंने अपने ख्याल में अल्लाह के यहाँ सिफारिशी बना रखे थे, और उनके ख्याल में उन्हें अल्लाह से उन्होंने छुड़वा लेना था। तो उनकी तरफ देखेंगे तो वो क्या कहेंगे? इस्तबर्रा अल्लज़ीना तूबू, तो जब इजहार बरात कर देंगे, कौन? वो जिनकी ये इत्तिबा करते थे, अल्लज़ीना तबऊ, उनसे जो उनकी इत्तिबा करने वाले थे। तो मुत्तबईन अपने मुत्तबईन अपने मुत्तबईन से इज़हार बरात कर देंगे तो क्या होगा? वराबुल अज़ाब, और वो जो इत्तिबा करने वाले हैं वो देख लेंगे कि हम तो भी अज़ाब के मुस्तहिक हो गए। व तक़त्तअत बिहिमुल असबाब, और हर किस्म के असबाब मुनक़ते हो जाएंगे। वक़ाल अल्लज़ीना तबऊ, और ये जो पैरवी करने वाले थे ना दुनिया के अंदर, जिन्होंने सहारे बनाए हुए थे और समझा हुआ था कि ये हमें अल्लाह से छुड़वाएंगे और अपने साथ जन्नत में लेके चले जाएंगे, तो वो कहेंगे लो अन्ना लना कर्रतन, काश के हमें दोबारा वक्त मिले, दुनिया में हम जाएं और हमें दोबारा वक्त मिले। फनतबर्रा मिनहुम, हम इनसे इसी तरह से इजहार बरात कर दें, कमा तबर्राउ मिन्ना, तो जिस तरह के आज इन्होंने हमसे इजहार बरात कर दिया है, हमें तन्हा छोड़ दिया है, दुनिया में हमसे मुफादात समेटते रहे, हमारे अकीदतों का मरकज़ बने रहे, और हमसे नजराने वसूल करते रहे, और हमें हल्ला शेरियाँ देते रहे, और यकीन दहानियाँ करवाते रहे कि हम तुम्हें छुड़वा लेंगे। लेकिन आज ये हमसे इजहार बरात करके अलग हो गए हैं, तो हम भी दुनिया में जाके इसी तरह से इनसे इजहार बरात कर दें। कज़ालिका युरीहिमुल्लाहु अमालहुम हसरातिन अलैहिम, इस तरह अल्लाह ताला उनको दिखाएगा, उनके आमाल को उनके लिए बाइसे हसरत बना देगा।
جی وہ حسرت و یاس، نا امیدی اور پریشانی کہ دنیا میں ہم آئے کیا کر کے آئے، کیا کرتے رہے، تو اس کو ان کے لیے حسرت بنا دے گا۔ وما ہم بخارجین من النار، اور اپنے کرتوتوں کی وجہ سے وہ جائیں گے جہنم میں، اور وہ جہنم سے نکلنے والے بھی نہیں ہیں۔ ہاں جی، اللہ کے علاوہ انہیں کون نکال سکتا ہے؟ خود ہی فرض کر لیے ذرائع، ان مفروضہ ذرائع پر انحصار کیا، لیکن جب حقیقت کی آنکھ کھلی اور حقیقی مقام پہ پہنچے، وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ہم تو گھاٹے کا سودا کر کے آ گئے۔ تو پھر گھاٹے کا سودا جناب وہاں پہ کوئی مداوع نہیں ہے۔ مداوع یہاں تک ہے، دیکھیے کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تواب الرحیم ہے، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا۔ آپ آئیں تو صحیح اللہ کے در پہ، معافی تو مانگیں، دیکھیں کیسے قبول ہوتی ہے۔ اور اللہ بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے۔ جب آپ اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو 10 گنا تو یہ فرشتہ پہلے ہی لکھ لے گا۔ نیت کی ہے تو نیک عمل لکھ لیا، کر لیا تو 10 گنا لکھ لیا، اور اس کے اندر جتنا خلوص ڈالتے جائیں گے اتنا اس کا اجر بڑھتا چلا جائے گا، حتیٰ کہ 70 گنا ہو گیا، 700 گنا ہو گیا۔ اور اس پہ بھی بس نہیں ہے، فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے گا اس سے بھی بڑھا دے گا۔ وہ تو بڑھانے کے لیے ہے، عطا فرمانے کے لیے ہے، بندہ اس کی طرف رجوع تو کرے۔ جب رجوع نہیں کیا اور انحصار کر لیا ادھر ادھر کی ہستیوں پر، اور سمجھا کہ وہ ہمیں چھڑوا لیں گی، انہوں نے دنیاوی مفادات کے تحت آپ کو لارا لگائے رکھا، پیچھے لگائے رکھا کہ ہاں جی کریں گے، آپ کا بھی کریں گے، تو وہاں پہ جگ گئے تو خود پکڑے ہوئے ہاں جی، خود پکڑے گئے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، بھئی تم کیا کر کے آئے ہو؟ تو جناب وہاں پہ پھر اظہار برات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اور ایسی خواہش کے اظہار کا بھی کوئی فائدہ نہیں کہ جی ہمیں دوبارہ بھیجا جائے تو ہم اس کا مطلب ان سے اظہار برات کر دیں، پھر ہم صحیح راستے پر آئیں۔ نہیں، یہی وقت ہے، اب کرنا ہے جو کر لو۔ زندگی ایک دفعہ ملی ہے، اور یہ کامیابی کے لیے ملی ہے، اور یہ نعمتیں پانے کے لیے ملی ہے، یہ گنوانے کے لیے نہیں ملی ہے۔ تو لہذا نعمتیں پانے کا فیصلہ کرو، آپ نے فیصلہ کرنا ہے، آپ کے عمل پہ نتیجہ ظاہر ہونا ہے۔ آپ نے جو قربانی دی اس کا پھل پائیں گے، آپ نے جو اطاعت الہی کی اس کا انجام آپ کے سامنے آئے گا، آپ نے جو رضائے الہی کے لیے کام کیے رضائے الہی آپ کو ملے گی، اس کے نتیجے میں ملے گی، کام کے نتیجے میں ملے گی، خواہشات کے نتیجے میں نہیں ملے گی۔ ہے جی، کسی پر انحصار کیا نہیں ملے گی۔ ہاں، اگر کوئی ایسا استاد ہے، اگر کوئی ایسا مرشد ہے جو آپ کو نیکی کے راستے پہ لگا دے، یعنی آپ سے برائی چھڑوا دے اور آپ کو اللہ والا بنا دے، اور آپ کو مخلوق خدا کی خدمت کا جذبہ آپ کے اندر بھر دے اور پیدا کر دے، اور آپ کی زندگی کا راستہ بدل جائے، ہاں جی، آپ لوٹ مار کرنے کی بجائے لوگوں کو کی مدد کرنے والے بن جائیں، تو وہ مرشد آپ کے کام آ گیا، اس نے آپ کی زندگی بدل دی۔ ہاں جی، کیا آپ نے ہے، لیکن وجہ وہ مرشد بنے تو آپ کے کیے کا ثواب ان کو بھی ملے گا، اور آپ کے ثواب میں بھی کمی نہیں آئے گی۔ راستے پہ لگیں، عمل کو کی اصلاح کریں، اور بے عملی اور بد عملی میں رہتے ہوئے اگر کسی کے اوپر بھروسہ کیا کہ وہ مجھے چھڑوا لے گا اور جنت میں اپنے ساتھ لے جائے گا، تو اس سے بڑی غلط فہمی کوئی نہیں ہے۔ دور کر لیں، قرآن مجید اس غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے آیا، قرآن مجید آپ کے سامنے حق واضح کرنے کے لیے آیا، قرآن مجید آپ کے لیے کامیابیوں کے راستے بتانے کے لیے آیا۔ تو یہ ارباب مذہب ہوتے ہیں جو لوگوں کو پھر اپنے پیچھے لگا لیتے ہیں۔ ہاں جی، دو قسم کے لوگ رہے ہیں نا، ایک علماء حق کہتے ہیں، ایک علماء سو کہتے ہیں۔ ایک گروہ کو علماء حق، علماء حق نے تو جان کی بازیاں کھیل کر بھی حق بیان کیا، انہیں اپنی جان بھی دینی پڑی، انہوں نے دے دی کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، اللہ کی جان تھی، اللہ کی راہ میں قربان ہو گئی، انہوں نے جان نہیں بچائی، اللہ کا حکم اور اس کی تعلیم کو بچایا۔ کچھ علماء سو ہوتے ہیں، ان کے پیش نظر کیا ہوتا ہے؟ ان کے پیش نظر ہوتا ہے اپنا مفاد، اور یہ جو عزت دنیا میں بنی ہوئی ہوتی ہے، یا طاقتور طبقات کے ہاں جو عزت ہوتی ہے، وہ بیچارے اس کی حفاظت میں ہی ساری عمر گزار دیتے ہیں۔
لوگوں کو اپنے پیچھے لگائے رکھا، ان سے نذرانے وصول کرتے رہے، بڑے بڑے عہدے اور رتبوں پہ فائز رہے اور عزتیں سمیٹیں، اور لیکن حق نہیں بتایا، انسانوں کو محنت پر نہیں لگایا، اور انہیں ان کی جنت کو ان کے کام کا نتیجہ قرار نہیں دیا، بلکہ ان کے اندر بھی بد اعتمادی اور بے اعتمادی پیدا کیے رکھی کہ کوئی آدمی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، ہاں جی بس فضل ہوگا، ہاں جی اور بھئی ہم چھڑوا لیں گے، یا کچھ امت کی پرانی ہستیوں کو ہاں جی ان کا نام لے لے کے ان سے حلوے مانڈے کھاتے رہے اور ان سے نذرانے وصول کرتے رہے۔ تو حالانکہ ان ہستیوں نے بھی عملی زندگی میں کوئی کام کیا تو مقام پایا، تو وہ بھی عمل سے ہٹانے والے نہیں تھے بلکہ نیک عمل پر لگانے والے تھے۔ تو اس تمہیدی کلمات کے بعد میں یہ آیات کو مجموعی طور پہ مضمون تو یہی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ لوگ اللہ کے ساتھ اس کا مد مقابل ٹھہرا لیتے ہیں، یعنی الہ، ایک الہ نہیں متعدد الہ بنا لیتے ہیں۔ اب الہ کا معنی غیبی طاقت، اب ایک تو وہ غیبی طاقت ہے جو بجائے خود اپنی طاقت کے ذریعے سے آپ کے کام بنائے اور بگاڑے، ایک ایسی غیبی طاقت بھی ہے کہ جو اللہ کے ہاں سفارشی کے طور پر کام آئے، آپ اللہ کی بجائے اس غیبی طاقت کے گرد جمع ہو جاتے ہیں لوگ، اور ان پر تکیہ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ راضی ہوتے ہیں نذرانے لے کر، بس نذرانہ ملتا رہا تو راضی رہے، نذرانہ نہ ملا تو ناراض ہو گئے، اور لوگوں کو ڈرا کے رکھا، اللہ سے بھی ڈرا کے رکھا، اپنے آپ سے بھی ڈرا کے رکھا، اور لوگ بیچارے ڈرتے رہے اور ڈر ہی کے اندر ساری زندگی گزار دی۔ تو اسلام کہتا ہے کہ جب اللہ کی ہدایت آتی ہے تو لوگوں کا خوف اور غم دور ہو جاتا ہے، لیکن یہ جو ارباب مذہب ہوتے ہیں اور دنیاوی اقتدار کے مالک بھی، وہ لوگوں کو خوف میں مبتلا کر کے اپنی اطاعت کرواتے ہیں، اور خوف اور اس کے نتیجے میں زندگی کا غم ان کے پلے پڑتے ہیں۔ خوف آنے والے اوقات کے ہوتے ہیں ذہنی طور پہ، اور غم جو ہے وہ حقیقی، جو آپ کے ہاتھ سے چیزیں چھن جاتی ہیں، آپ کی محنت گئی، محنت آپ نے کی اٹھا کے کوئی لے گیا، آپ نے محنت جمع کی ہوئی ہے کوئی چوری کر کے لے گیا، کوئی ڈاکہ ڈال کے لے گیا، ہاں جی آپ نے محنت کر کے سب کچھ اپنا متاع حیات جمع کی ہوئی ہے، کل کے لیے کوئی سامان جمع کیا ہوا ہے، تو کوئی واعظ آیا یا پیر صاحب آئے تو وہ آپ کو عقیدت میں ان کو جمع پونجی ان کے سپرد کرنا پڑی۔ تو یہ خوف اور غم دو چیزیں یہ پیدا کرتے ہیں اللہ سے پھرے ہوئے مذہبی رہنما۔ تو محبت ہونی چاہیے اللہ کے ساتھ، لیکن اللہ کہتا ہے کہ ان سے محبت کرتے ہیں جیسا کہ اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کہ وہ ان کی بگڑی بنانے والے ہوتے ہیں، وہ ان کے کام سنوارنے والے ہوتے ہیں، ان کا ڈر ان کے ذہنوں میں مسلط ہوتا ہے، مستولی ہوتا ہے کہ یہ ہمیں نقصان پہنچائیں گے اگر ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ تو پھر محبت کا رشتہ یہ زمین پر جو نظر آنے والے ہیں، خو کرے پیکرے محسوس، پیکرے محسوس جس کو محسوس کیا جائے اس کے عادی ہوتے ہیں لوگ، ہاں جی کہیں بت بنا لیے، کہیں قبرستان ہے ان پہ مزار بنا لیے، ہاں جی پیر صاحب ان کی مزار پہ حاضری عقیدت کے ساتھ چلے جا رہے ہیں، ہر سال نذرانے لے کر وہ گدی نشینوں کے کام آتے ہیں۔ گدی نشین جو ہے وہ ماشاءاللہ دولت مند ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہ مرید بےچارے اسی طرح سے ان کا کھانا خراب اور معاشی طور پہ پسماندہ اور ذہنی طور پہ بالکل فارغ، کوئی سوچ سمجھ سے کام لینے کا وہ ہے ہی نہیں۔ تو نتیجتاً یہ ہے جو قرآن مجید نے کہا کہ اللہ کے ایک تو مقابل بنا لیے، الہ بنا لیے، اور دوسرا پھر ان سے ایسی محبت کی جیسا اللہ سے محبت کی۔ حالانکہ جو اہل ایمان ہیں وہ صرف ایک اللہ سے محبت کرتے ہیں، ایک اللہ کے ساتھ جڑتے ہیں، شدید ترین محبت ہوتی ہے، یعنی وہ باقی تو یہ محبتیں ہماری دنیاوی یعنی یہ تو ہوتی ہیں، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سب سے زیادہ محبت ہے مخلوق کے اندر، کائنات میں تو مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہیں اور بہت بڑی خدمت انجام دی انہوں نے انسانیت کی۔ ہمارے لیے بھی قرآن مجید اور اسوہ حسنہ یہ ہمارے لیے چھوڑے، تو اس لیے سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت اللہ کی،
ان کے بعد سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول کے لیے، پھر امت کے اولو العزم اور عظیم انسانوں کے لیے صحابہ کرام، ہاں جی، پھر علماء عظام، اور پھر وہ حکمران جنہوں نے اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق حکمرانی کی، ہاں جی، پھر درجہ بدرجہ، یعنی والدین سے محبت، بہن بھائیوں سے محبت، بیوی سے محبت، اولاد سے محبت، اساتذہ سے محبت. تو یہ ساری محبتیں اللہ کی محبت کے تابع ہیں. سب سے اونچی اللہ کی محبت، نیچے پھر اللہ کی محبت کے تابع محبتیں ہیں. لیکن اللہ سے دور کرنے والی محبت کہ اللہ کی نافرمانی کرتے رہو جی، مزے اڑاؤ، ہمارے سر پہ عیش کرو، تو اس نوعیت کی محبت جو ہے وہ اسلام میں قابل قبول نہیں ہے. تو یہ پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی رہنما ہیں، یہ مذہبی رہنما ہیں، تو انہوں نے آپ کو دلاسے دیے رکھے اور یقین دلائے رکھے کہ ہم آپ کے وہاں پہ آپ کو بچائیں گے اور جنت میں لے کے جائیں گے، گناہ بخشوائیں گے، سفارش کریں گے. لیکن وہاں جا کے خود پکڑے گئے اور ان سے پوچھا کہ بھی تم نے ان کو بھی گمراہ کیا تھا. آگے بھی مضمون ہے، سورۃ اعراف کے اندر مضمون ہے کہ وہ جب دیکھیں گے نا ان کو جہنم میں، پہلے سے ہی یہ بعد والے کہیں گے کہ یا اللہ ان کو دگنا عذاب دینا کیونکہ ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے. وہ کہیں گے لہ آئے بڑے، ہماری وجہ سے گمراہ ہوئے، تم خود گمراہی کے طالب تھے، اس لیے تم نے ہماری پیروی کی. تمہیں نیکی کی طرف بلانے والے بھی تو تھے، ان کی طرف چلے جاتے. ہاں جی، یہ گمراہی تمہارے اپنے ذوق اور مزاج کا حصہ تھی، اس لیے تم ہمارے ساتھ آئے. اب اللہ فرمائے گا کہ سب کے لیے دگنا ہے. وہاں یہ بات بھی ہوگی کہ سب کے لیے دگنا عذاب ہے. کیوں بھائی؟ کہ تم ان کی وجہ سے گمراہ ہوئے، تمہاری وجہ سے تمہارے بعد آنے والے گمراہ ہوئے. ہاں جی، تو تم صرف انہی کی وجہ سے گمراہ نہیں ہوئے بلکہ تم نے بھی گمراہ کیا. تو اس لیے اللہ کے ہاں جو ترازو ہے نا جی، وہ بہت ہی ایکوریٹ ہے، صحیح بدلہ دینے والا ہے، اور جو جس نے کیا وہ اس کا پھل پائے گا. تو یہ مذہبی رہنما ایسا پکڑیں جو آپ کو حسن عمل پر لگا دے. یہ ہمارے جو فرقہ پرستی کی بنیاد پہ ہم نے اپنے فرقوں کے ائمہ کو بنایا ہوا ہے نا اپنا رہنما. تو جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، عوام کی تو بات اور ہے، عوام کو بھی عقل سے کام لینا چاہیے. ایک تو امت میں تفریق نہ پیدا کریں، امت میں اتحاد کرنے والے آپ کو راہ راست کی طرف بلانے والے ہیں، امت میں تفریق پیدا کرنے والے آپ کو باطل راہ کی طرف بلانے والے ہیں. اتحاد امت یہ ضرورت ہے آج کی بھی اور ہر دور کی بھی، اور حکم فرمایا ہے اللہ نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. سب لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں. سب یہ اللہ کی رسیاں ہی ہیں. یہ ہمارے ہاں جتنے مکاتب فکر ہیں نا، تشریحات ہیں، وہ اسلام ہی کی تشریحات ہیں، اللہ کی رسیاں ہیں. تو جس نے بھی اللہ کی رسی کو پکڑا ہوا ہے وہ ہمارا ہے. اس لیے اس کے ساتھ محبت کریں، اس کا احترام کریں، اس کی خیر خواہی چاہیں، اس کے لیے دعا گو ہوں، اس کو اپنا سمجھیں اور اپنے آپ کو اس کا سمجھیں. اس طرح سے طاقت بنے امت کی. تو جو لڑانے والے ہیں، فسادی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف نفرت پیدا کرنے والے ہیں، نام وہ اللہ کا لیتے ہیں، اللہ کے رسول کا لیتے ہیں، صحابہ کا لیتے ہیں، اہل بیت کا لیتے ہیں، اولیاء اللہ کا لیتے ہیں، لیکن لڑاتے ہیں. یہ نام لڑائی کے لیے نہیں ہے. ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. تو جن کو سمجھ آ جائے وہ ایسے لوگوں کے پیچھے مت لگیں جو فسادی ہوں، جو لڑائی پیدا کریں، جو نفرتیں پیدا کریں. ہے جی، تو نام رکھے ہوئے ہیں کہ جی وہ میری ماں کی بےزتی کر دی، اور جناب میرے فلاں صحابی کی بےزتی کر دی، یا جناب اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کر دی. یعنی اس قسم کی چیزیں. حالانکہ جو مسلمان ہے وہ نہ
اللہ کی بے ادبی کا سوچ سکتا ہے، نہ رسول اللہ کی بے ادبی کا سوچ سکتا ہے، نہ آپ کے اہل بیت، نہ آپ کے صحابہ کرام کی بے ادبی کا سوچ سکتا ہے۔ یہ معیار انہوں نے بنائے ہوئے اپنے اپنے۔ کچھ علمی چیزیں ہیں جو ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں تو ان کا فیصلہ ہم سے نہیں ہو سکتا، جن کا فیصلہ 14 صدیوں میں ہم نہیں کر سکے، ہم سے بڑے بڑے نہیں کر سکے، ہم کیا کریں گے؟ لہذا اس پہ خاموشی اختیار کریں اور باقیوں کو بھی خاموش کروائیں اور آج کے مسائل کے لیے جمع کریں، مجتمع کریں۔ تو یہ ارباب مذہب جب آپ کو یہاں پہ یقین دلائیں گے کہ ہم تمہیں جنت میں لے جائیں گے، لیکن جب اللہ کے ہاں پہنچیں گے تو خود پکڑے جائیں گے اور آپ سے اعلان برات کر دیں گے، آپ بھی پکڑے گئے، یہ بھی پکڑے گئے، چھڑانے والا کوئی نہیں۔ اب کیا کریں گے؟ وہاں پہ کچھ نہیں ہو سکے گا، لیکن یہاں پہ ہو سکتا ہے۔ جس کو یہ آواز پہنچے وہ اپنا سامان خود کرنے کے لیے میدان عمل میں آ جائے، زندگی کا رخ بدل دیں۔ آپ عام لوگ تو بیچارے درست ہی ہوتے ہیں، تو لیکن یہ جو اپنا حصہ بیچ میں سے لگاتے ہیں اور آپ کو خوف کے اندر مبتلا رکھتے ہیں، بس اسلام کے راستے پہ آ جائیں اور بندگان خدا کی خدمت میں لگ جائیں۔ جی عبادت میں تو 5 وقت کی نماز ہے نا جی، نماز کے علاوہ باقی ساری کی ساری خدمت انسانیت ہے۔ خدمت انسانیت سے خدا ملتا ہے، لہٰذا خدا کو خدمت انسانیت کے ذریعے سے پائیں اور اپنی جنت خود بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔